बुजुर्गों को देखो, अल्लाह वालों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम सलमानी को देखो, सरकार गारपी को देखो, सरकार कछोशरी को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखो, सरकार पंडवी को देखो, सरकार पीराने पीर को देखो, निजामुद्दीन औलिया को देखो, जनाब देहलवी को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए तो बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना याद कर रहा है। जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो गुंडागर्दी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो चोरी चमारी डकैती करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो माँ बाप की खिदमतें करके मरता है, जो दीन का काम करके मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, ज़माने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ार में भी जिंदा रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। बोलिए, इतना लंबा नारा ना हो, है कि नहीं? इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? ये बताओ कि मेरी तकरीर समझ में आ रही है या उत्तर दक्षिण जा रही है? अगर समझ में आ रही है तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी तो मैंने अपनी तकरीर का आगाज किया है। मेरी तरफ देखिए, आप बिल्कुल अदब से बैठे। मरना तो सबको है, अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है। इधर देखो, सबको मालूम है कि हमें मरना है। इधर देखिए, लेकिन ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अपने पैसे को हराम चीजों में बोलो खर्च करके मत मरो। इधर देखो, अगर मरना है तो नेक अमल करके मरो, कुरान की तिलावत करके मरो, नमाजी होकर मरो, बुजुर्गों की मौत मरो, बुजुर्गों की तरह जिंदगी गुजार के मरो, ताकि मरने के बाद तुम्हें भी जमाना याद करे। इधर देखिए, आज हम बुजुर्गों के आस्थाने पर पहुंचते हैं, बोलो हाजिरी देते हैं, फातिया पढ़ते हैं, चले आते हैं, लेकिन गौर नहीं करते। इधर देखिए, गरीब नवाज के आस्थाने पर गए, आपने कुलपोशी की, चादर पोशी की और चुपचाप से चले आए। आला हजरत के आस्थाने पर पहुंचे, शेर शायर सुन्नत के आस्थाने पर पहुंचे, हुजूर हाफिज मिल्लत के आस्थाने पर पहुंचे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने पर पहुंचे, हुजूर सदरुल शरिया अलैहिर्रमा के आस्थाने पर पहुंचे, आप सरकार मुफ्ती आजम हिंद के आस्थाने पर पहुंचे, अपने बुजुर्गों के आस्थाने पर पहुंचे। आपने कुलपोशी की, चादर डाली और चुपचाप चले आए, गौर नहीं किया आपने। अगर गौर करते तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाता। आप जाइए बुजुर्गों के आस्थाने पर तो फातिया पढ़िए, हाजिरी दीजिए, लेकिन जरा गौर कीजिए कि आपके बाप दादा मर गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा है, आपके गांव के लोग मर गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा है, लेकिन इन अल्लाह वालों को सारी दुनिया याद कर रही है। जब आप गौर करेंगे तो हकीकत सामने आ जाएगी कि जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उसको भूल जाती है, और जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उन्हीं को याद रखती है। बेटा तो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हमारे बच्चों, बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो। पहले मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूँ कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर बुजुर्गों का मर्तबा, फिर जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर होगी, लेकिन कोई उठक बैठक ना करे। बच्चे को पकड़ के बैठाइए बीच से। अगर वाकई हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और
اور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79 عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا قال عليه السلام يا ابا هريره لو انكم تكونون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكه في بيوتكم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے جب تک ہم آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں روزے پہ روزہ رکھتے ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہیں آخرت کا ڈر رکھتے ہیں مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں بال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں رشتہ دار سے ملتا جلتا ہوں ہماری حالت بدل جاتی ہے. تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذلک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم. سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کے اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بتائیے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر سے سن لو ادھر دیکھو ابو ہریرہ نے کیا کہا سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے. تو نبی نے کیا کہا ادھر دیکھیں نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ اگر حالت نہیں بدلے جیسے یہاں نماز پڑھتے ہو جیسے یہاں روزہ رکھتے ہو جیسے یہاں اللہ کا خوف رکھتے ہو جیسے میری بارگاہ میں برائیوں سے بچے رہتے ہو اے ابو ہریرہ جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے. اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو بندہ مسجد میں بھی اللہ کو یاد کرے جلسے میں بھی اللہ کو یاد کرے جیسے یہاں جھوٹ نہیں بول رہے کوئی برائی نہیں کر رہے ایسے ہی گھر پر بھی اگر آپ رہیں جس انداز میں آپ مسجد میں رہتے اسی انداز میں اگر گھر پہ بھی رہے غیبت چغلخوری ہر طرح کی برائیوں سے بچے رہے تو نبی فرماتے ہیں آسمان کے فرشتے اگر وہ مسجد میں ہوتا ہے تو مسجد پہنچ جاتے ہیں اور اگر وہ گھر میں ہوتا ہے تو گھر میں دیکھنے پہنچ جاتے ہیں. فرشتے اس کے دیدار کے لیے آتے ہیں. میری طرف دیکھیے جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے جب کوئی گنڈا گردی کرتا ہے تو اسے دیکھنے شیطان آتا ہے جب کوئی چوری کرتا ہے تو اسے دیکھنے شیطان آتا ہے جب کوئی ڈانسر ڈانس کرتا ہے تو اسے دیکھنے شیطان آتا ہے. مگر مسلمان تم اپنی خوش نصیبی پر ناز کرو اگر مسلمان قرآن پڑھتا ہے یا مسجد کی طرف نکلتا ہے یا نعت مصطفیٰ پڑھتا ہے تو اس کو دیکھنے آسمان کے فرشتے اترتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی شان. سارا مجمع بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سبحان اللہ. آپ نے ایک حدیث سنی لیکن اگر آپ ساتھ دیں گے تبھی نہ بولوں گا. ادھر دیکھیے مجھ کو کھانسی کی شکایت ہے آج میری آخری دوا تھی میں 12 دن سے ٹائیفائڈ کی دوا کنٹینیو کھا رہا تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں
اور سینہ بھی جکڑا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کچھ غنیمت ہے، صاف ہے۔ دعا کیجئے کہ کھانسی نہ ہو تقریر کے دوران۔ آپ کا مولانا بھی آپ کو ایک حدیث سنایا ہے، اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ ادھر دیکھیے کلیجہ ہل جائے گا، کلیجہ۔ آج کا مسلمان ادھر دیکھیے، جب زلزلہ آتا ہے تو 1 گھنٹے کے لیے ڈر جاتا ہے، 2 گھنٹے کے لیے ڈر جاتا ہے۔ ابھی کورونا آیا تو ادھر دیکھیے مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھ رہے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ بھی نماز پڑھنے لگے۔ اور جیسے کورونا ختم، ابھی ختم بھی نہیں ہوا پورے طور پہ، ابھی ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے، لیکن مسلمان اب پھر غافل ہو گیا۔ مسلمان غور کرو، ادھر دیکھو، غور کرو۔ زلزلہ کا خوف 1 گھنٹے کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی خوف رکھو۔ کورونا کا خوف 1 گھنٹے کے لیے نہیں، پوری زندگی خوف رکھو۔ میری طرف دیکھو، آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز اللہ کی سپاہی ہے۔ ارے زور سے بولو، ساری مخلوق اللہ کے کیا ہے؟ سپاہی۔ ہاتھ اٹھا کر بولو کیا ہے؟ اللہ کے سپاہی۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ ادھر دیکھو، یہ چونٹیاں بھی اللہ کے سپاہیوں میں ہے۔ ادھر دیکھو، یہ کیڑے مکوڑے، یہ سانپ، یہ ڈینگو مچھر، یہ چرند پرند، یہ سب اللہ کے سپاہی ہے۔ اللہ جب کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو اپنے سپاہیوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ سانپ اس وقت تک نہیں کسی کو کاٹتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ ڈینگو مچھر آپ کے گھروں میں اس وقت تک نہیں گھس سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ ادھر دیکھیے، کوئی کورونا آپ کو ٹچ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا آپ بولو حکم نہ ہو۔ آسمان سے لے کر زمین تک ساری مخلوق، زور سے بولو، اللہ کی بولو سپاہی، اللہ کے سپاہیوں میں ہے۔ اللہ جب کسی قوم کو سزا دینا چاہتا ہے تو اپنے سپاہیوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا خوف صرف 1 گھنٹے کے لیے نہیں، بولو ہمیشہ دل میں رکھو۔ قبرستان سے گزرتے ہو، اب غور نہیں کرتے، السلام علیکم گزر گئے، ارے غور کرو، جس قبرستان میں ادھر دیکھو مردوں کو تم نے سلام کیا، یہی وہ قبرستان ہے جس میں تمہارے باپ آرام کر رہے، تمہاری ماں سو رہی ہے، تمہارے خاندان کے لوگ پہنچ چکے ہیں، سب پہنچ چکے ہیں، تمہارا بھی تو نمبر 1 نہ ایک دن آئے گا۔ تو اللہ کا خوف پیدا کرو، نماز کی پابندی کرو۔ یہ دنیا موج مستی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ دنیا تیاری کرنے کا نام ہے۔ جو تیاری کر کے گیا وہ قبر میں پاس ہوا، اور جو تیاری کر کے نہیں گیا وہی جوتا کھایا، وہی فرشتوں کی سزا پائی۔ میری طرف دیکھیے، آپ مجھ سے سنیے، ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن آپ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، بابو لوگ پوری تقریر سن کے جائیے۔ آج 2 سال کے بعد جب سے کورونا تھا، مولانا سے بولو حضرت کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آج حضرت سے مولانا کی ملاقات ہو رہی ہے، ہمارے دوستوں میں ہے، میرے شہیدے لوگوں میں ہے۔ اجازت ہے تو میں آپ کو دوسری حدیث سناؤں، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 43 کی حدیث سنو۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما وأعطى الرجل زوجته وأبقى أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم يعزلهم وأكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينوة والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها۔ زور سے بول تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث سنائی حضرت، صرف مائک میں آپ کو نعرہ لگانے کی اجازت ہے،
बाकी कुछ नहीं बोलिएगा, इससे डिस्टर्ब होता। क्या होता है? बोलिए क्या होता है? हाँ, लेकिन इधर से मैं बोलूं उधर से आप बोलिए तो लड़ाई होने लगती है। क्या होती है? हाँ, इसलिए कि दोनों आवाज जब टकराती है तो लड़ाई का मामला आ जाता है। इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई हमारी माँ बहन, आप लोग भी ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो, जिनको जगह मिल गई है वो भी सुनो और जो बैठे हैं वो भी सुनो। इधर देखो, जो खड़े हैं सब लोग सुनिए। इधर देखिए, कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। इसके बाद और इधर देखिए, ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि कलेजा वाकई अगर अल्लाह का खौफ होगा तो आप सुधर जाओगे। इधर देखिए, अभी तो ये हदीस इस हदीस का मतलब सुनिए, उसके बाद तीसरी जो सुनाऊंगा और इससे माशाअल्लाह और भी इबरतनाक हदीस है। इधर देखिए, तवज्जो के साथ सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों गौर से सुन लो, नबी ने फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों सुन लो, नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, जब तक के अल्लाह को रो रो के राजी ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नम दुबला वल अमानतु मग़नमा वस्सकातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। सुभान अल्लाह, नहीं माज़अल्लाह। अल्लाह, जोर से बोलिए माज़अल्लाह। बोलो सारा मजमा, बोलो माज़अल्लाह। हदीस सुन चुके तो बोलो सुनने की वजह से, हदीस सुनने की वजह से बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन जो मतलब आपने सुना, इससे क्या कहना है? बोलो माज़अल्लाह। मेरी तरफ देखो, नबी ने क्या कहा? जिस दिन मुसलमानों में कितनी खराबियां, जोर से बोलो, अरे जोर से बोल, चाचा मियां समझ रहे हैं नहीं? 15 खराबियां जिस दिन मुसलमानों में पैदा हो गई, मुसलमान बलाओं में घिर जाएगा। क्या हो जाएगा? बलाओं में, मुसीबतों में। इधर देखिए, करोड़पति रहेगा मगर परेशान रहेगा, एसी में सोएगा मगर परेशान रहेगा, डेली मुर्गा खाएगा मगर परेशान रहेगा। नबी ने क्या कहा? जिस दिन मुसलमानों में 15 खराबियां आ गई, आज तो मुसलमान खराबियों में जकड़ा हुआ है, आज सर से लेके पांव तक हम गुनाहों में डूब चुके हैं। आज लोग कहते हैं मुसलमान बड़ा परेशान है। जरा हम अपने आमाल का जायजा ले, हम अपने आमाल का बोलो मुहासबा करें, अपनी जिंदगी को देखें कि सुबह से लेकर शाम तक कितने गुनाह करते हैं।
اور کتنی نیکیاں کرتے ہیں، ذرا زندگی کا محاسبہ تو کرو. میری طرف دیکھو، دھیان سے سنو، ادھر دیکھو، دھیان سے سنو. نبی نے کیا کہا؟ 15 خرابیاں. بولو نبی نے کیا کہا؟ کہ لوگ گنڈوں کی تعظیم کریں گے. بولو وہ دور آ چکا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی عالم پہنچ گیا تو کرسی اس کے لیے نہیں ملے گی. زور سے بولو. لوگ اس کے لیے دروازے سے کھڑے نہیں ہوں گے. لیکن اگر کوئی علاقے کا گنڈا پہنچ گیا تو 100 آدمی مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے گا. بولو ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو. پیغمبر نے فرمایا کہ چور بے ایمانوں کو لوگ اپنا سردار بنائیں گے. بولو یہ الیکشن کا وقت چل رہا ہے. الیکشن کیا ہے؟ یہ مکھیا کیا ہے؟ تمہارا سردار. یہ سرپنچ کیا ہے؟ تمہارا سردار. یہ محلے میں جو تم الیکشن کراتے ہو یہ سب کیا ہے؟ زور سے بولو. یہ تمہارے سردار. آج نمازی اگر کھڑا ہو جائے 1 ووٹ نہیں ملے گا. کوئی حاجی کھڑا ہو جائے 1 ووٹ نہیں ملے گا. کوئی عالم مولانا مفتی کھڑا ہو جائے تو لوگ کہیں گے یہ مولوی کی جگہ نہیں ہے. اگر پگلا یہ مولوی کی جگہ ہے، دوسرے کی جگہ نہیں ہے. یہ عالم کی جگہ ہے، دوسرے کی جگہ نہیں ہے. تم چوروں کو اگر حاکم بناؤ گے، چوروں کو اپنا سردار بناؤ گے تو وہ تو چوری کر کے کھانے کا عادی ہے، وہ تمہارا حق تم تک نہیں پہنچائے گا. اگر آپ نے اچھوں کو اپنے اچھوں کو اپنا سردار بنایا، زور سے بولو، اچھوں کو اپنا سردار بنایا، اچھوں کو مکھیا بنایا، اچھوں کو سرپنچ بنایا، حاجی نمازی پرہیزگار، ارے بولو گاؤں کے دیندار لوگوں کو آگے کیا، تو یاد رکھیے وہ آدمی آپ کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرے گا. آپ کا حق بولو پوری دیانتداری کے ساتھ آپ تک پہنچائے گا. لیکن آج کا معاملہ کیا ہے؟ اگر کوئی حاجی کھڑا ہو گیا 1 ووٹ نہیں ملے گا. کوئی نمازی کھڑا ہو گیا 1 ووٹ نہیں ملے گا. کوئی مولوی کھڑا ہو گیا تو سیدھے کہیں گے لوگ یہ مولوی کہاں سے آ گیا نیتا گیری کرنے. ابے پگلا یاد رکھو، رہبری کرنے کا حق عالموں کو ہے، چاہے دین کی رہبری ہو چاہے دنیا کی رہبری ہو. زور سے بولو، چاہے دین کی رہبری ہو چاہے دنیا کی رہبری ہو. جو ایماندار ہے وہی قوم کا سردار بن سکتا ہے. جو وفادار ہے وہی قوم کا سردار بن سکتا ہے. جو متقی پرہیزگار ہے وہی قوم کا سردار بن سکتا ہے. جو نمازی ہے بولو وہی قوم کا سردار بن سکتا ہے. جو لوگوں کا حق دیانتداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچائے، چوری نہ کرے، اس کا حق نہ مارے، وہی بولو زور سے بولو سردار بن سکتا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ جس دن چور بے ایمانوں کو اپنا سردار بناؤ گے، بلائیں تم کو گھیر لیں گی، مصیبتیں تم کو گھیر لیں گی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ نبی کا فرمان ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو. ارے بولو کس کا فرمان ہے؟ نبی کا فرمان ہے. میری طرف دیکھیے، اس لیے آپ بالکل ہوش میں رہیے. پیغمبر نے فرمایا ادھر دیکھیے، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالیں گے. آج موبائل کیا ہے؟ ہر ہاتھ میں موبائل. ادھر دیکھیے، موبائل آدمی کی ضرورت تو بن گیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ برائیوں کا مرکز ہے. زور سے بولو، ساری برائیاں آج موبائل میں موجود ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے. قسم خدا ماں باپ نے کوئی پابندی نہیں لگا رکھی ہے. قسم خدا. اس لیے یاد رکھو، شادی سے پہلے ادھر دیکھو، یا آپ کے بچے کو اگر دینا ہے تو چھوٹا والا موبائل دو. اگر اسکول جاتا ہے بچہ آپ کا، ضرورت ہے تو آپ چھوٹا والا موبائل دیجئے، منع نہیں ہے. لیکن بچیے، کوشش کیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو شادی سے پہلے یا بلا ضرورت نہ بچی کو نہ بچے کو موبائل دے. جب آپ کو سب پتا ہے کہ موبائل برائیوں کا مرکز ہے تو پھر آپ جرم کیوں کر رہے ہو؟ غلطی کیوں کر رہے ہو؟ وہ چیز بچوں کو کیوں دے رہے ہو جس سے بچہ بگڑ سکتا ہے؟ وہ کپڑا بچوں کو کیوں پہنا رہے ہو جس سے بچے تمہارے بے حیا بن سکتے ہیں؟ وہ کپڑا بیٹیوں کو کیوں پہنا رہے ہو جس سے بیٹیاں بے حیا ہو سکتی ہے؟ تو سارا قصور آپ کا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم پر کسی کا سپورٹ مت کرو. جب تم کو معلوم ہے کہ وہ چیز گناہ ہے تو پھر اس میں ملوث کیوں ہو رہے ہو؟ اس میں سپورٹ کیوں کر رہے ہو؟ جس نے گناہ کیا وہ بھی مجرم اور جس نے سپورٹ کیا وہ بھی مجرم. لڑنے کا وقت نہیں، مطلب تو بہت نکلے گا. ابھی آپ نے 2 حدیثیں سنی، دیجئے تو میں تیسری سناتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. ارے بولو تھکے تو نہیں؟ سینہ آتا ہے، ٹھنڈی بھی مجھ سے شرماتی ہے کہ کس مولوی سے پالا پڑ گیا ہے. ارے بولو
किस मौलवी से पाला पड़ गया, ठंडी भी शर्माती है, ठंडी को भी पसीना आ जाता है। लेकिन आप मेरी तकरीर को ध्यान से सुनेंगे तो इजाजत दीजिए तो मैं तीसरी हदीस सुनाता हूं। अगर ये तीसरी हदीस सुन लेंगे, इधर देखिए, तो आप सुन्नी ही बनकर रहेंगे, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे ही रहेंगे। इधर देखिए, गरीब नवाज के झंडे के नीचे ही रहेंगे, सरकार गौसे आजम के झंडे के नीचे ही रहेंगे, सरकार बोलो मुजाहिद मिल्लत के झंडे के नीचे रहेंगे, सरकार हाफिज मिल्लत, सरकार हुजूर सदरुल शरिया, तमाम बुजुर्गों के झंडे के नीचे रहेंगे। आप कभी नहीं बहकेंगे, मगर शर्त यह है कि इस हदीस का मतलब ध्यान से सुनना होगा। इजाजत है तो सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबुल एहतिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। कई नंबर, जोर से बोलो, सफा नंबर 30 दारुल उलूम मौजूद है। यहाँ ना हो तो हजरत के इदारे में चले जाइए। ये हदीस बहुत मशहूर है, लेकिन लोग अक्सर इस हदीस को एक टुकड़ा बयान करते हैं, इसीलिए लोग कंफ्यूज में है, यानी शक में है, फैसला नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपका मौलाना पूरी हदीस सुनाना चाहता है, आप लोग एक टुकड़ा सुनते आ रहे हैं। ये बड़ी मशहूर हदीस है, मगर पूरी अगर सुन ले तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मौलाना बिल्कुल वो पूरी हदीस सुनाकर दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहता है। इजाजत है तो सारा मजमा एक मर्तबा और बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इधर देखो, मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबुल एहतिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हसबन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, एक भी हाथ नीचे न रहे। बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी जो मैंने हदीस सुनाई, गलत साबित करने पर 5 लाख रुपए का इनाम। लाओ झोला भरो पैसा, अब बन जाओ करोड़पति। लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि इस हदीस को गलत साबित करे। अक्सर मौलवी लोग, इधर देखिए, वो बदअकीदे की मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने उलमा की बात नहीं कर रहा हूं। अक्सर बदअकीदे एक टुकड़ा पेश करके लोगों को क्या करते हैं, बोलो, गुमराह करते हैं। उनकी आदत है, पूरी हदीस कभी नहीं पेश करते। इधर देखिए, हाँ, बस एक टुकड़ा पेश करेंगे और छोड़ देंगे ताकि लोग कंफ्यूज रहे, शक में रहे। इधर देखिए, वो कहता है कि नबी ने फरमाया कि 73 फिरके, 72 वो है ना हदीस मेरी उम्मत में, वो पूरी हदीस। अभी आप मतलब पहले सुनिए, पहले मतलब सुनिए शुरू से, तब आपको समझ में आएगा। इधर देखिए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, ध्यान से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। नबी ने क्या कहा, फिर से बोलो, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो वक्त जरूर आएगा जैसा वक्त कौमे बनी इसराइल पर आया, जैसा दौर बनी इसराइल पर आया, जैसा जमाना बनी इसराइल पर आया, वही जमाना मेरी उम्मत पर भी जरूर आएगा। इधर देखिए, नबी ने फरमाया, बनी इसराइल कौन है, जोर से बोलो। कौमे बनी इसराइल में यहूदी और नसरानी है। अरे बोलो, यहूदी और नसरानी है। तो इस
حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا قوم بنی اسرائیل پر آیا، جیسا یہودی اور نصرانی پر آیا۔ جو جو کام ان لوگوں نے کیا، جو جو کام ان لوگوں نے کیا، وہ کام مسلمان کریں گے۔ جو حال ان کا ہوگا وہی حال میری امت کے لوگوں کا ہوگا۔ اگر یہودی نصرانیوں نے قوم بنی اسرائیل میں کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا۔ نبی فرماتے ہیں کہ جیسے یہودی نصرانی قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ ان سے دوستی کی وجہ سے، ان سے صحبت کی وجہ سے، ان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے جیسے وہ لوگ 72 میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ 73 میں بٹ جائیں گے۔ مگر کان کھول کر سن لو، میری امت میں ایک فرقہ جنتی ہوگا، 72 جہنمی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ فرقہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے؟ تو نبی نے کیا بتایا؟ سن لو حدیث کا مطلب۔ نبی نے فرمایا وہ فرقہ جنتی ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ جنتی ہوگا جس راستے پر میں ہوں، میرے صحابی ہیں۔ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، مگر وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ لگتا ہے کہ آپ کو تھک گئے، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ اچھا یہ بتائیے نبی نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ آنے والا ہے جیسا، ارے بولو، جیسا قوم بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ یہودی اور نصرانیت تو ہیں، ارے اسی کی شاخ نصرانی ہے۔ ارے دونوں میں فرق، یہودی اس کو کہتے ہیں، ادھر دیکھیے یہودی کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہوگا۔ یہودی اس کو کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودی کا عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور نصرانی کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ دھیان سے سنیے، ادھر دیکھیے، تو نبی نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا قوم بنی اسرائیل پر آیا۔ جو جو کام ان لوگوں نے کیا، ادھر دیکھیے نبی نے کیا کہا، زور سے بولو، جو جو کام ان لوگوں نے کیا وہ دور آئے گا میری امت پر کہ وہی کام مسلمان بھی کرے گا۔ یہاں تک کہ دیکھیے حد، یہاں تک کہ اگر اس نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا کمینہ ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا، فیشن سمجھے گا۔ میری طرف دیکھیے، نبی نے فرمایا کہ جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، کتنے فرقوں میں بٹے؟ زور سے بولو۔ نبی نے فرمایا میری امت کے لوگ ان سے دوستی کی وجہ سے، ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کو اپنے گھر میں بیٹھانے کی وجہ سے، ان سے رشتہ کرنے کی وجہ سے، جیسے وہ لوگ 72 میں بٹ گئے، میری امت کتنے میں بٹے گی؟ 73 میں۔ لیکن سن لو، ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا، 72 جہنمی۔ 72 جہنمی کیوں ہوں گے؟ انہی 72 سے دوستی کی وجہ سے، زور سے بولو، انہی 72 سے دوستی کی وجہ سے میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے جن کا تار قوم بنی اسرائیل سے جڑا ہوگا۔ ارے زور سے بولو، دیکھنے میں لگیں گے عبداللہ، لگیں گے محمد، لگیں گے مسلمان کا بیٹا، لیکن اندر سے وہ یہودی ہوگا۔ یہ 72 فرقے کے لوگ، سب کا تار یہودیوں سے جڑا ہوگا، سب کا کنیکشن قوم بنی اسرائیل سے ہوگا۔ کہنے کو تو مسلمان ہوں گے لیکن سب اندر سے یہودی ہوں گے۔ یہ 72 فرقے کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جیسے یہودیوں نے
اپنے اپنے پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں کی، اپنے پیغمبر کی شان و عظمت کو نہیں مانا، میری امت میں بھی یہ 72 فرقے کے لوگ میری توہین کریں گے، میری گستاخیاں کریں گے، میری شان و عظمت کو نہیں مانیں گے، لیکن ایک فرقہ جو پرانا ہوگا شروع سے وہی جنتی ہوگا۔ میری طرف دیکھیے، یہ وہ فرقہ جنتی ہوگا جو لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ اچھا ایک بات بتائیے، وہ ٹوپی والے جناب کو نیند آ رہی ہے، اللہ اتنی پیاری حدیث سنائی، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں چشمہ والے بھائی، آپ ناراض نہیں ہوں گے، کیا نام ہے آپ کا؟ زور سے بولو، کیا نام ہے ہمارے بھائی صاحب کا؟ اس لیے اس حدیث کو آپ دھیان سے سنیے، مولانا قصہ کہانی نہیں، آپ کو حدیث سنا چکا، اور بولو حدیث سن چکے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ نیچے کرو۔ اچھا یہ بتائیے ہم لوگ کیا ہے؟ سنی، اور بولو کیا ہے؟ اور بولیے کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیے سنی کب بنے؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ سنی کب سے، 100 برس سے ہے کہ 200 برس سے ہے کہ 300 برس سے ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ اور بولو سیدھے ایسی ہنس کے چھوڑ دو گے۔ ادھر دیکھیے، قسم خدا ادھر دیکھیے، اہل سنت والجماعت جو جماعت بنی، اس کو بنے ہوئے لگ بھگ زور سے بولو 1350 برس سے زیادہ کا زمانہ ہو گیا۔ ارے بولو، جب معتزلہ فرقہ پیدا ہوا تھا، زور سے بولو، جب معتزلہ فرقہ پیدا ہوا 2ری صدی میں، کب پیدا ہوا؟ 2ری صدی، ابھی کتنی صدی چل رہی ہے؟ 1443 ہجری چل رہی ہے۔ ارے بولو، آج سے 1350 برس پہلے، ادھر دیکھیے، جب معتزلہ فرقہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے لگا تو ہمارے علماء کرام نے مل کر کے عقائد کو مرتب فرمایا کہ مسلمان ہونے کے لیے کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، اسی عقیدہ پر چلنے والے کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ تو یہ مت سمجھیے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، تفصیل میں جانے کا مطلب یہ گھنٹوں لگ جائے گا، ارے زور سے بولو، گھنٹوں لگ جائے گا، سب کی تاریخ بیان کرنی پڑے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ سنی لوگ نئے ہیں۔ ادھر دیکھیے، ہم لوگ ادھر دیکھیے، جیسے آج سنی ہے، 100 برس پہلے جتنے مسلمان تھے سب سنی، بولو 200 برس پہلے جتنے مسلمان تھے سب سنی، 500 برس پہلے جتنے مسلمان تھے سب سنی، 1000 برس پہلے جتنے مسلمان تھے سب سنی، 1200 سال پہلے جتنے مسلمان تھے سب سنی۔ ارے وہ چھوڑیے، آپ کے چاروں امام سنی ہے، ارے زور سے بولو، امام اعظم سنی، امام حنبل سنی، امام شافعی سنی، غریب نواز سنی، ارے بولو غریب نواز سنی، سرکار غوثی اعظم سنی، نظام الدین اولیاء سنی، یہ جتنے بزرگان دین ادھر دیکھو جن کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا۔ آج بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ہم لوگ پھیلاتے ہیں، قسم خدا وہ مسلمانوں میں دراہت پیدا کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں۔ اسلام تو ہمارے بزرگوں نے پھیلایا ہے، جس بستی سے گزرتے چلے گئے، جس شہر سے گزرتے چلے گئے، جس گاؤں سے گزرتے چلے گئے، جس وادی سے گزرتے چلے گئے، جس ملک سے گزرتے چلے گئے، اسلام کا چراغ جلاتے چلے گئے، اسلام کی شمع جلاتے چلے گئے۔ آج جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ بزرگوں کا صدقہ ہے، آج جو زور سے بولو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں صدقہ ہے، آج جو ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں یہ سب بزرگوں کا صدقہ ہے۔ یہ اللہ والے نہ ہوتے تو ہم اللہ کو نہیں پہچانتے، رسول کو نہیں پہچانتے۔ ادھر دیکھیے، بالکل ادب سے بیٹھیے، ہوش میں بیٹھیے، اگر بات کروں گا تو بڑی لمبی ہو جائے گی۔ نئے ہم لوگ نہیں ہیں، زور سے بولو، نئے ہم لوگ نہیں ہیں، نئے یہ 72 فرقہ بھی پورا نہیں ہوا، ابھی 72 فرقہ 73 پورا نہیں ہوا ہے، ابھی نئے لوگ، قسم خدا ایسے مت پوچھئے، کسی کا نام بولو کچھ اور ہے، کسی کا نام کچھ اور ہے، کسی کا نام کچھ اور ہے، جبکہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو سب کے باپ دادا پہلے سنی تھے، بولو تاریخ پڑھیں گے تو سب کے باپ دادا پہلے سنی، مفتی مولانا پہلے سنی، پہلے میلاد پڑھتے تھے، زور سے بولو، پہلے قیام کرتے تھے، پہلے فاتحہ کرتے تھے، پہلے مزار پر جاتے تھے، پہلے بولو سب کچھ کرتے تھے، لیکن جب سے سنیوں سے الگ ہو کر اپنی جماعت الگ بنا لی تو اب قبر پر جانا شرک ہو گیا،
मजार पर जाना शिर्क हो गया, फातिहा करना हराम हो गया, सलाम पढ़ना हराम हो गया। याद रखिए, ये जितने लोग आज नई नई जमातों में जुड़े हैं, इस सबके बाप दादा पहले सुन्नी थे, सबके मुफ्ती मौलाना सुन्नी थे। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, वही फिरका जन्नती होगा जो आंधियां चलने के बाद भी, तूफान आने के बाद भी हमेशा मेरे रास्ते पर कायम रहेगा। बताओ सुन्नी के सिवा कौन सा फिरका है जो शुरू से एक रास्ते पर कायम है? अरे बोलो, हम लोग जैसे पहले सलाम पढ़ते थे आज भी सलाम पढ़ रहे हैं, जैसे पहले मिलाद पढ़ते थे आज भी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सलाम आज पढ़ा जा रहा है, मजार आज बनाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि मजार पे गुलपोशी आज हो रही है। कसम खुदा, जब से कुरान उतरा है तब से मुस्तफा पर सलाम पढ़ा जा रहा है, जब से कुरान उतरा है मुस्तफा पे दरूद पढ़ा जा रहा है, जब से अल्लाह वाले दुनिया में मौजूद है तब से उनका आस्ताना बनाया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगंबर आज़म कॉन्फ्रेंस। लगता है आप लोग थक गए। चचा मियां को जगाइए। मेरी तकरीर में अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है, अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है, लेकिन चचा मियां को नींद आ रही है। लगता है उनकी हवा जरूर लगी है इनको। हाँ, जब हवा लगती है तब ये सर झुकाता है आदमी। हाँ, ऐसे सर झुकाएगा जैसे लगेगा ससुराल में बैठा। एक आदमी अपने ससुराल गया, इधर देखिए शादी के, अरे बोलो, शादी के बाद जब दुल्हन अपने मैके जाती है तो दूल्हा भी जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? जोर से बोलो। चौथाई बोलते हैं। अब बिहार में इसको नवरोज बोलते हैं। बिहार की जबान में कुछ जगह पर इधर देखिए नवरोज बोलते हैं। पहले लोग अपने ससुराल में 10 दिन तक 9 दिन तक डेली मुर्गा खाता। अब बेचारी सास को भी मुर्गा पालना पड़ता, अगर मुर्गा नहीं खिलाया तो खैरियत नहीं है, बेटी की ठोकाई और पिटाई शुरू। इधर देखिए, एक आदमी अपने ससुराल गया तो साली लोग बड़ी चालाक थी, इसने सोचा कि भाई इसको 9 दिन न रखा जाए, इसको 2-3 दिन में भगाया जाए, कैसे क्या काम किया जाए। तो पहले दिन उसको दिया 5 रोटी खाने के लिए। कै रोटी? यानी खाने में कै रोटी दिया? 5 रोटी। वो बेचारा शर्म के मारे सोचा अगर पूरी खा, अगर मुकम्मल रोटी खा जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि पेटू है, इसलिए 3 रोटी खाई और 2 रोटी छोड़ दिया। दूसरे रोज सालियों ने मजाक में उसको 3 रोटी दिया तो बेचारा 2 खाया, 1 छोड़ दिया। और तीसरे दिन 2 रोटी दिया तो 1 छोड़ दिया, 1 खाया और सामान उठाया भागा। है कि नहीं? तो इस तरह का भी मामला चलता है। ये मेरा कोई मौजू नहीं, ये बात आ गई तो मैंने कह दिया। कहने का मंशा ये है, अपना अकीदा दुरुस्त रखिए, ईमान अकीदा सही रखिए, हक बात सुनिए। इधर देखिए, सुन्नियत पर कायम रहिए, बुजुर्गों के गुलाम बनकर रहिए। कसम खुदा, बगैर बुजुर्गों की गुलामी के हम जिंदा नहीं रह सकते। उनकी गुलामी से जो हट गया वो सीधे बोलो जहन्नम से सट गया। उसको बर्बाद होने से, उसकी आकबत खराब होने से कोई बचा नहीं सकता। याद रखिए, बुजुर्गाने दीन का हम सदका खाते हैं, उन्हीं के सदके में पलते हैं, उन्हीं के गुलामी में जकड़े हुए हैं। और मेरी तमन्ना है कि मरूं तो उन्हीं की गुलामी में मरूं। हजरात इधर देखिए, लड़ने का वक्त नहीं, बस समझने का वक्त है। इजाजत दीजिए तो अब मैं आपको चौथी हदीस सुनाऊं, टाइम बहुत हो जाएगा। हुजूर, बाबू हुजूर भी तशरीफ लाने वाले हैं, इधर देखिए। जबकि बाबू हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं, आपको जियारत से मुशर्रफ होना। आले रसूल इधर देखिए, जिनके चेहरे की जियारत करना सवाब ही सवाब है। हजरत जैसा मुखलिस कसम खुदा चिराग लेकर ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगा। इधर देखिए, और जल्दी कोई गरीब मुरीद के घर में ठहरना पसंद नहीं करता, लेकिन हजरत कसम खुदा गरीब बुलाए अमीर बुलाए सबके लिए बराबर। और बोलो हाँ, आप मुकद्दर वाले हैं कि आपने ऐसा पीर पाया है।
بالکل ادب سے بیٹھیے, ہوش میں بیٹھیے. اجازت دیجیے تو میں آپ کو چوتھی حدیث سناؤں. ارے زور سے بولو, چوتھی حدیث سناؤ. بابو لوگ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. لیکن ادھر دیکھیے, چوتھی حدیث سنانے سے پہلے آپ کو ایک بات عرض کر دوں. ادھر دیکھیے سنی, ادھر دیکھیے ہم جتنے بھی اہل سنت والجماعت ہیں, ادھر دیکھیے ہم لوگ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں, رسول سے بھی محبت کرتے ہیں. بولیے, صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں. بولو, تابعین سے بھی محبت کرتے ہیں. تمام تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, بزرگان دین, سب سے محبت کرتے ہیں. باقی جتنے فرقے کے لوگ ہیں ادھر دیکھیے, کسی سے محبت اور کسی سے عداوت. اور بولو, کسی سے محبت اور کسی سے عداوت, اس کا نام مسلمان ہونا نہیں ہے, اس کا نام غدار ہونا ہے. غدار مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ اگر اللہ سے محبت کرتا ہو تو اللہ والوں سے بھی محبت رکھے. آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں, ابھی آپ کے عزیز گرامی انہی کے گھر میں میں نے آج مہمان نوازی کی ہے, اور ماشاءاللہ ہماری خاطر تواضع میں یہ بچہ جب سے آیا ہے آپ کے علاقے کا شہزادہ ہے, عالم دین ہونے جا رہا ہے. آپ دعا کیجئے کہ اللہ اس بچے کو خوب آگے بڑھائے. 10 منٹ کی جامع تقریر انہوں نے کی. 10 منٹ میں موضوع کو سمیٹنا آسان نہیں ہے, لیکن یہ بابو ماشاءاللہ عالم بن رہے اور دستار لینے والے ہیں. جامعہ نعیمیہ کے عظیم بولو طلبہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ آپ کا بچہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. ان کے ابا بھی شاید الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں, ہے کہ نہیں؟ یقینی بات ہے, جو بھی آپ کے بھائی آپ کے سامنے کھڑے ہیں, آپ کا کام ہے آپ ان کو آگے بڑھائیے. ارے بولو, آپ کا کام ہے آپ ان کو آگے بڑھائیے. یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا. ادھر دیکھیے, ہم اہل سنت والجماعت اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں, رسول سے بھی محبت کرتے ہیں. ادھر دیکھیے, اور تمام صحابہ, تمام بزرگوں سے بھی محبت کرتے ہیں. اس کا نام محبت ہے, اس کا نام. اچھا یہ بتائیے, ادھر دیکھیے چونٹیوں کو آپ نے دیکھا ہے؟ ارے بولو, چونٹیاں کس چیز سے محبت زیادہ کرتی ہیں؟ چینی سے. ارے بولو, میٹھی چیز سے. ادھر دیکھیے, میٹھی چیز اگر آپ بستر پہ گرا دیجئے تو رات کے اندھیرے میں بھی چونٹی, ارے بولو چونٹی, تو ادھر میٹھی چیز, ادھر دیکھیے میٹھی چیز سے چونٹی محبت کرتی ہے تو جان دے دیتی ہے, لیکن رات کے اندھیرے میں بھی آپ کے بستر پہ پہنچ جاتی ہے. ارے بولو, پہنچ جاتی ہے کہ نہیں؟ پروانہ کو دیکھا ہے؟ پروانہ, ارے بولو, آپ کو برسات کے موسم میں نظر آئے گا, دیکھیں گے پروانہ روشنی پر ناچ ناچ کر کے اپنی جان قربان کر دیتا ہے. ارے بولو, پروانہ سے پوچھئے, پروانہ کہا کہ تو اپنی جان کیوں نچھاور کر رہا ہے؟ کہتا میں روشنی سے محبت کرتا ہوں. میں نے محبت اسی لیے کی ہے کہ میں شمع پہ اپنی جان قربان کر دوں. ادھر دیکھیے, مسلمان سچا وہ ہے اگر اللہ سے محبت کرتا ہے, رسول سے محبت کرتا ہے, تو اللہ رسول کو جن جن لوگوں سے محبت ہے آپ کو ان سے بھی محبت کرنی پڑے گی. آپ اٹھا کر بولو, ان سے بھی محبت کرنی پڑے گی. اس کا نام محبت ہے. اجازت دیجئے تو میں 2 منٹ میں ایک بڑی پیاری حدیث سناؤں, پھر اگلی گفتگو, تاکہ بابو حضور کے آنے سے پہلے اور ان کو آپ کو جم کے سننا ہے. ادھر دیکھیے, مولانا اگر کہہ دے تو اس لیے کہ ادھر دیکھیے میں گھڑی دیکھ کر تقریر نہیں کر رہا ہوں. آپ دیکھ رہے گھڑی ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے بولو, ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھانے کا مقصد یہ نہیں کہ کھڑی نہیں ہے, ہاتھ اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جاگ رہیں گے. ہاتھ اٹھائیے. ہاتھ اٹھانے سے 2 فائدہ. کیا فائدہ؟ زور سے بولو, زور سے بولو. ایک تو نیند نہیں آئے گی, دوسری بات مچھر سے بچے رہیں گے. کس سے بچے رہیں گے؟ مچھر سب سے پہلے ہاتھ ہی میں کاٹتا. ہاں کاٹتا ہے, زور سے بولو. اس کو معلوم ہے کہ یہ مارے گا مجھ کو ہاتھی سے, اس لیے پہلے ہاتھ کو اس کو ڈیمیج کرو. ادھر دیکھو, تو آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کو 2 فائدہ, ایک تو نیند نہیں آئے گی, دوسرا فائدہ زور سے بولو مچھر سے بچے رہیں گے. تو بالکل جاگ کر رہیے. تو ادھر دیکھیے, جب سے موبائل نکلا ہے تب سے گھڑی پہننا بند. اس لیے مولانا مسعود الدجا صاحب, برادران ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں, عمر بہت زیادہ نہیں ہے,
لیکن جذبہ بولو بیدار ہے. ایسے ہی جذبات والے عالم علماء اور حفاظ کی ضرورت ہے. ادھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو خوب لمبی عمر عطا فرمائے اور خوب جذبہ دین عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سارے علماء کو, ہمیں آپ کو سب کو جذبہ دین عطا فرمائے. یہ بات شریف تو میں نے کہہ دیا. بہرحال اب چلیے آگے والی گفتگو سنیے, حدیث سنیے. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو مشکاۃ شریف, زور سے بولو مشکاۃ شریف, جلد اول, باب ذکر اللہ تعالی, صفحہ نمبر 197. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اللہ تعالی من عادى لي وليا فقد عازمته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. زور سے بول تو سبحان اللہ. زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ کے اندر تقریر ختم. اجازت بتا کے مت مانگیے گا, بچے کو پکڑ بیٹھے, بچے کو پکڑ کے بیٹھائیے. اور جاوید بھائی آپ کو جانا نہیں, ہاں بالکل بیٹھیے, اجازت ہے, بولو اجازت. ہاں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ہماری جماعت کا شیر بول رہا ہے اجازت ہے, اور بولو دیکھ رہے قسم خدا جب یہ چلتے ہیں تو بدعقیدت دور ہی سے دیکھ کر بھاگتا ہے. ادھر دیکھیے ماشاءاللہ عالم ہو تو بالکل لگے کہ کوئی آ رہا. ماشاءاللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کی بارگاہ میں تشریف لاتے, چونکہ حضرت عمر لمبے چوڑے تھے, اور چہرے پر وہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ نورانیت اور وہ چاہ و چرال کہ قسم خدا ایک مرتبہ ایک عورت نبی کی بارگاہ میں آئی, کہا اے اللہ کے رسول میں نے نظر مانی تھی کہ آپ فلاں جنگ سے واپس آ جائیں گے تو میں دف بجاؤں گی. کیا بجاؤں گی؟ ارے بولو دف, کیا بجاؤں گی؟ تو نبی نے مسکرا کر کہا اچھا چلو تم نے اگر یہی نظر مانی ہے تو اپنی خواہش پوری کر لو. کیا کہا؟ چلو اپنی خواہش پوری کر لو. تو نبی کے سامنے وہ دف بجانے لگی اور عربی میں نبی کی نعت زور سے بولو پڑھنے لگی, نعت پڑھنے لگی, دف بجانے لگی. میرے سرکار کے سامنے بجاتی رہی, صدیق اکبر آئے تب بھی بجاتی رہی, لیکن جیسے حضرت عمر کو دیکھا دف کو سیدھے زمین پر رکھا اور بیٹھ گئے. زمین پر رکھ کر کے اسی پر بیٹھ گئی. سرکار نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عمر تمہیں دیکھ کر شیطان بھی بھاگتا ہے. شیطان کی تم جہاں ہوتے ہو وہاں نہیں چلتی. اس حدیث سے دو باتیں سمجھ میں آئی کہ دف بجانا تو جائز ہے خوشی کے موقع سے, یا بولو زور سے بولو, یا بولو, یا کوئی نعت رسول میں اگر دف بجانا چاہے تو بجا سکتا ہے, جائز ہے, مگر بچنا بہتر ہے کیونکہ اس میں بھی شیطان دخل اندازی کر سکتا ہے. بولو دخل اندازی. جیسا کہ نبی نے کہا کہ اے عمر تم کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگتا ہے, تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز تو ہے مگر بچنا, ارے بولو بچنا بہتر ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو بچنا. ہاں دف گرچہ جائز ہے لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ تب بجاؤ تب بجاؤ تب بجاؤ, بچنا دونوں حدیث کے دونوں رخ پر غور کرے, اس کے دونوں رخ پر غور کرے. نبی نے بجانے کی اجازت دی, اس سے پتہ چلا جائز ہے, اور نبی نے عمر سے کہا کہ تم کو دیکھ کے شیطان بھاگتا, تو اس سے پتہ چلا کہ اس میں بھی شیطان دخل انداز ہو سکتا ہے, اس لیے بچنا ہی بہتر ہے. ضروری کیا کہتے ہیں؟ ضروری سمجھتے ہو؟ نماز ضروری ہے, روزہ ضروری ہے. ضروری کا مطلب فرض واجب.
بہرحال میری طرف دیکھیے کہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا اجازت ہے، اب آگے چلیے، اجازت ہے پھر سے بولو 15 منٹ میں ارے ابھی تو حدیث کا مطلب بھی بیان نہیں کیا، ابھی تو حدیث کا مطلب بھی بیان نہیں کیا. سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، جو میرے ولی سے بغاوت رکھے، جو میرے ولی سے عداوت رکھے، جو میرے ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب میں کسی ولی کو، جب میں کسی بندے کو ولی بنا لیتا ہوں، اپنا دوست بنا لیتا ہوں، تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. میں جس کو ولی بنا لیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں ضرور دیا کرتا ہوں، اگر وہ میری پناہ چاہتا ہے تو میں اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو کان سے پاک ہے، زبان سے پاک ہے، ارے زور سے بولو، پاؤں سے پاک ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں. اس کا مطلب کیا؟ ادھر دیکھیے، میں جس کو ولی بنا لیتا ہوں وہ اپنے کانوں سے سوائے میری رضا کے کچھ اور نہیں سنتا. وہ اپنے ہاتھوں سے ادھر دیکھو وہی چیز کو پکڑتا ہے جس میں میری رضا شامل ہے. وہ اپنا قدم اسی طرف اٹھاتا ہے جس میں میری رضا شامل ہے، جس طرف میرا حکم ہے. وہ اپنی آنکھوں سے اسی طرف دیکھتا ہے جس میں میری رضا شامل ہے. وہ اپنا ہر کام میری رضا کے لیے کرتا ہے. یہ ہے ولیوں کی تعریف. قرآن کہتا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو پکا مومن بھی ہو اور پکا متقی پرہیزگار بھی ہو. لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے. لیکن آج کل کچھ لوگ اللہ کے ولیوں کو گالیاں دیتے ہیں. بولو، آج کل کچھ لوگ اللہ کے ولیوں کو گالیاں دیتے ہیں. ادھر دیکھیں، چوک چوراہا پر چلے جائیے، بس 10 منٹ اور سنیے، دھیان سے سنیے. آج کل چوک چوراہا پر چلے جائیے، جتنے بدعقیدے آپ کو ملیں گے سنی کے علاوہ، یہ جتنے بھی چوراہا پر آپ چلے جائیے تو قسم خدا آپ کبھی بھی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کبھی غوث کے خلاف، کبھی غریب نواز کے خلاف، کبھی اعلیٰ حضرت کے خلاف، کبھی حضور تاج الشریعہ کے خلاف، کبھی سرکار مخدوم سمنانی کے خلاف، بولو کبھی سرکار کالپی کے خلاف، کبھی سرکار ماہرہ شریف کے خلاف، آپ کے بزرگوں کے خلاف. وہ ادھر دیکھیے کچھ نہ کچھ لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہتا ہے. حضرات، لڑنے کا وقت نہیں، ہوش میں رہیے. یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی سڑ گئے، گل گئے، مٹی میں مل گئے. جیسے ہمارے ابا مر گئے، سڑ گئے، گل گئے، ایسے ہی اللہ کے ولی بھی سڑ گئے، گل گئے، مٹی میں مل گئے. آج کے بعد سے کوئی کہے تو سیدھا جواب دیجئے گا، تمہارا باپ سڑ گیا، گل گیا، تمہاری ماں سڑ گئی، گل گئی، تمہارا مولوی مولانا سڑ گیا، گل گیا، لیکن اللہ کے ولی مرنے کے بعد بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے. آپ اٹھا کر بولو، زور سے بولو، زور سے بولو. اچھا، حدیث تو بعد میں سناؤں گا، حدیث تو بعد میں سناؤں گا. پہلے ادھر دیکھیے قرآن کی آیت سنیے. قرآن کہتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. بولو یاد ہے سب کو؟ بولو یاد ہے نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ، بولو ان کو مردہ، بلکہ کیا ہے، لیکن تم سمجھ نہیں پاؤ گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ زندہ ہے مگر تم. تو یہ بتائیے قرآن نے جب کہہ دیا کہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے تو اگلے پاگل کی اولاد تم سمجھنے کی کوشش کیوں کر رہے؟ ارے جب قرآن نے کہہ دیا کہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے، ارے بولو جب پہلے ہی کہہ دیا، فائنل کر دیا کہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، تو تم پھر سمجھنے کی کوشش کرنے کا مطلب قرآن سے ٹکرا رہے. ارے بولو اللہ سے جنگ کر رہے ہو. ان پاگلوں کی اولاد کو کہیے توبہ کرو، توبہ.
اللہ والوں کی زندگی تم کو سمجھ میں نہیں آئے گی، شہیدوں کی زندگی تم کو سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ حدیثیں تو بہت ہے، سناؤں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا، لیکن آپ کا مولانا بس آپ سے 10 منٹ کے اندر تقریر، 10 منٹ کے اندر ایک حدیثیں سناتا آپ کو، کئی حدیث، لیکن دستار بندی کے لیے پگڑی آ گئی ہے، اب بابو حضور بھی تشریف لانے والے ہیں، بس آخری حدیث سن لیجئے۔ اللہ کے ولی زندہ ہے، آپ اٹھا کر بولو، اللہ کے ولی قبر میں زندہ ہے۔ ارے حدیثیں بہت ہیں لیکن ایک سناؤں گا، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ بس آخری حدیث، بس 5 منٹ میں جلدی جلدی سنیے، ماشاءاللہ سارا مجمع اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ بابو حضور تو نہیں، جب نہیں ہے تو ادھر کا دیکھ رہا ہوں، مجھ کو دیکھو، میں سمجھ رہا تھا بابو حضور ہوتے تو سب کو کہتا ادھر دیکھو، لیکن جب بابو حضور نہیں ہے تو میں کہوں گا ادھر مت دیکھو، مجھے دیکھو، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ بابو اے مولانا صاحب جلدی بیٹھیے، آگے دیکھیے، کہتے کہتے آگے نعرہ لگاؤ نا۔ حدیث سے ثابت ہے، میرے سرکار خود نیچے اور حضرت حسان کو، بولو حضرت حسان کو منبر پر چڑھایا اور فرمایا حسان تم میری نعت پڑھو، سرکار نیچے اور حضرت حسان کو اوپر۔ تو اس حدیث سے پتا چلا کہ جب کوئی اللہ رسول کا ذکر کرے، کیا کرے، زور سے بولو، ذکر کرے تو وہ کرسی پر بیٹھ کر اپنے ابا کے سامنے بھی، استاد کے سامنے بھی بولو پڑھ سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے۔ احترام دل میں ضروری ہے لیکن ذکر کرتے وقت اس کو اجازت ہے۔ لیکن آج میں نے سوچا کہ چلو اب 5 منٹ اور ایک حدیث سنانی ہے تو بس آپ کو جلدی سنا دوں، تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے ہمارے بابو حضور تشریف فرما، قسم خدا میں نے آپ کو شروع میں بیان کیا، آپ چراغ لے کر کھودو گے، اتنے منکسر المزاج نہیں آپ کو ملیں گے۔ غریب مرید آئے، امیر آئے، مالدار آئے، مکھیا آئے، پردھان آئے، بابو حضور سب کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، قسم خدا وہ بھی پیدل، نہ گھوڑا کی ضرورت نہ گاڑی کی ضرورت۔ ارے بولو یہی ہے، بولو اللہ کے نیک بندوں کی شان، زور سے بولو اللہ کے نیک بندوں کی۔ بالکل آپ قدم سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، آپ کا مولانا بس آخری حدیث سنا کر تقریر، چونکہ دستار بندی بھی ہے اور حضور کو ڈیلی جاگنا ہے اور ڈیلی علاقے کا دورہ کرنا، اس لیے زیادہ دیر نہیں بیٹھانا۔ بس ایک بات آپ لوگ بتائیے، ادھر دیکھیے، آج بدعقیدے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والے سر گئے گر گئے مٹی میں مل گئے۔ یہ بتائیے آج کے بعد سے کوئی کہے تو سیدھے جواب دیجیے تمہارا باپ سڑ گیا گر گیا مٹی میں مل گیا، مگر اللہ والے بولو پردہ کرنے کے بعد بھی قبر میں، زور سے بولو، زندہ ہے۔ ارے بولو زندہ ہے۔ اچھا یہ بتائیے ہم لوگ آگ سے بنے ہیں کہ مٹی سے؟ ارے بولو نہیں، ہم لوگ تو 4 چیز سے بنے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، لیکن نام کس کا آتا ہے؟ مٹی۔ کیوں؟ ارے بولو نام مٹی کا کیوں آتا ہے؟ غلبہ کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ غلبہ، بولو کس کی وجہ سے؟ ملبہ کی وجہ سے نہیں، آپ لوگ ملبہ نہیں سمجھ رہا، غلبہ کیا سمجھنا؟ غلبہ سمجھتے ہیں؟ غلبہ کا مطلب یہ ہوا جیسے آپ چائے بناتے ہیں تو چائے میں کیا ڈالتے ہیں؟ جلدی بولو، ارے بولو چائے میں دودھ ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، بولو چینی ڈالتے ہیں اور پھر چائے پتی ڈالتے ہیں، لیکن جب تیار ہو جائے تو اب کیا کہتے ہیں؟ چائے، جبکہ اس میں پانی بھی پڑا، اس میں دودھ بھی پڑا، چینی بھی ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ چینی کھلاؤ، پانی پلاؤ، شکر کھلاؤ، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ چائے پلاؤ۔ آخر سب کا نام بھول کر چائے کا نام کیوں آ گیا؟ کیونکہ چائے کا رنگ سب پر غالب ہے، چائے کا رنگ سب پر بھاری ہے۔ تو ایسے ہی ادھر دیکھیے، تسمیۃ الکل باسم الجزء، جب کسی چیز کا غلبہ ایسا ہو کہ اس کا رنگ سب پہ غالب آ جائے تو اسی کا نام ساری چیزوں کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے چینی، پانی، دودھ سب کا نام چائے پڑ گیا، ایسے ہی آدمی بنائے 4 چیزوں سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، لیکن مٹی غالب ہے، اس لیے قرآن اور حدیث میں
جگہ جگہ مٹی ہی کا تذکرہ ہے، چونکہ جو چیز غالب تھی اس کا ذکر کر دیا گیا۔ میری طرف دیکھیے تو ہم لوگ کس چیز سے بنے ہیں؟ زور سے بولو۔ مٹی سے بنے ہیں۔ یہ بتائیے مٹی سب کی برابر ہے کہ مٹی سب کی الگ الگ ہے؟ مٹی سب کی برابر نہیں ہوتی، الگ ہوتی ہے۔ اگر مٹی برابر ہو جائے، زور سے بولو، مٹی برابر ہو جائے تو ہر جگہ سیب پیدا ہو، ہر جگہ انگور پیدا ہو، ہر جگہ کاجو بادام پیدا ہو، ہر جگہ بھوساور کا کیلا ہو، ہر جگہ چائے پتی کی کھیتی ہو، بولو ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ مٹی برابر نہیں ہے، ہر جگہ کی مٹی الگ الگ ہے۔ اسی لیے کہیں کاجو بادام ہو رہا، کہیں سیب پیدا ہو رہا، کہیں بھوساور کا کیلا پیدا ہو رہا، کہیں بولو ناسک میں انگور کی کھیتی ہو رہی ہے، بولو افغان کی دھرتی پر کاجو بادام پیدا ہو رہا ہے۔ تو مٹی سب جگہ کی الگ الگ ہے۔ تو میری طرف دیکھیے، مٹی سے ہم بھی بنے ہیں، مٹی سے آپ بھی بنے ہیں، مٹی سے غریب نواز بھی بنے ہیں، مٹی سے سرکار غوث اعظم بھی بنے ہیں، سرکار مختوم پنڈوی بھی بنے ہیں، جتنے اللہ والے ہیں سب مٹی سے بنے ہیں۔ باپو حضور بھی مٹی سے بنے ہیں، حضرت بولو شیر اہل سنت مفتی محفل اشرف صاحب بھی مٹی سے بنے ہیں، آپ بھی مٹی سے بنے ہیں، سب لوگ مٹی سے بنے ہیں۔ کافر و مشرک بھی مٹی سے بنا، یہود و نصرانی بھی مٹی سے بنا، لیکن ہماری مٹی میں اور ان لوگوں کی مٹی میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ والوں کی مٹی میں ہماری مٹی میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر آپ فرق سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے آپ مکان کس چیز سے بنا ہے؟ زور سے بولو۔ اینٹ سے۔ زور سے بولو کس چیز سے؟ جلدی بولو۔ بس 5 منٹ کے اندر بابو حضور سے معافی کے ساتھ اگر 2 منٹ بڑھ جائے تو حضور معاف کر دیں گے۔ یہ بتائیے کہ آپ کی مکان کس چیز سے؟ آپ نے مکان کس چیز سے بنایا؟ اینٹ سے۔ یہ مکان زیادہ سے زیادہ بولو 5 سال پرانا ہے، لیکن 5 سال پرانے مکان پہ بچ جائیے۔ جو 1000 برس پرانا مکان ہو یا 500 برس پرانا مکان ہو، جو مغلوں کے زمانے کا مکان ہو، اس مکان کے پاس جائیے اور مٹی کھود کر کے ایک بنیاد سے اینٹ نکالیے۔ کیا نکالیے؟ زور سے بولو۔ اینٹ نکالیے۔ اگر خوب پکی اینٹ ہوگی تو جیسے 500 برس پہلے تھی ویسے آج بھی ہوگی۔ ارے بولو ہوگی کہ نہیں؟ زور سے بولو ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں اینٹ بہت پکی ہوتی ہے تو 100 برس کے بعد بھی مٹی اس کو نہیں کھاتی، 200 برس کے بعد بھی مٹی نہیں کھاتی، 500 برس کے بعد بھی مٹی نہیں کھاتی، 1000 برس کے بعد بھی مٹی نہیں کھاتی۔ آپ کہیں گے ربانی صاحب زمین کا کام کھانا ہے، میں کہوں گا جناب زمین سب کو نہیں کھاتی، اسی مٹی کو کھاتی ہے جو مٹی کمزور ہوتی ہے، جو مٹی لاغر ہوتی ہے، جو مٹی کچی ہوتی ہے، جو مٹی بھسبھسی ہوتی ہے، اسی کو یہ زمین کھاتی ہے۔ لیکن جو مٹی خوب پک جاتی ہے اس کو یہ زمین نہیں کھاتی۔ میری طرف دیکھیے، مٹی سے ہم بھی بنے ہیں، مٹی سے آپ بھی بنے ہیں، مٹی سے کافر و مشرک بھی بنے ہیں، سرکار غوث اعظم بھی مٹی سے، اعلیٰ حضرت بھی مٹی سے، غریب نواز بھی مٹی سے، لیکن سب کی مٹی میں فرق یہ ہے زمین سب کو نہیں کھاتی، زمین اس کو کھاتی ہے جو کافر و مشرک ہوتا ہے، زمین بے ایمانوں کو کھاتی ہے، زمین شرابی کو کھاتی ہے، زمین چواری کو کھاتی ہے، زمین بے عمل لوگوں کو کھاتی ہے، زمین گنڈا سالموں کو کھاتی ہے، زمین بولو کافر و مشرک کو کھاتی ہے، زمین غدار رسول کو کھاتی ہے۔ مگر قسم خدا جس نے اپنی مٹی کو اللہ کے عشق کی آگ میں پختہ کر دیا ہے، وہ جیسے کل چمک رہے تھے اس سے زیادہ مزاروں میں چمک رہے ہیں، اس سے زیادہ مزاروں میں دمک رہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے اب حدیث سنا کر تقریر ختم۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، اللہ اللہ۔ ترمذی شریف جلد ثانی باب فضائل القرآن صفحہ نمبر 117۔ عن ابن عباس قال ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباءه على قبر فهو لا يحسب انه قبر وفيه انسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وانا لا احسب انه قبر وفيه انسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فقال عليه
السلام ہے المانیت المنجیت تنجیہ من عذاب القبر. زور سے بول تو سبحان اللہ. بس اسی حدیث کے بعد تقریر ختم. حدیثیں تو بہت ہیں, سناؤں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا اور آپ کو بھی تکلیف ہوگی, اور حضور بھی تشریف فرما ہے, دستار بندی بھی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. مسعود الدولہ اور محمود الدجا دونوں بھائیوں نے واقعی قسم خدا کی بستی کو, میں نے آپ سے کہا نا, جنگل کو منگل بنا دیا ہے, اور یہ سب آپ کے بابو حضور کا فیضان ہے. ارے بولو بابو حضور کا, ارے بولو بابو حضور کا. کاندھا سے کاندھا ملا کر چلو, قسم خدا ان کی غلامی میں رہو, اسی میں بھلائی ہے, اسی میں کامیابی ہے. ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی, مطلب سنیے, کلیجہ ہل جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ بعض صحابہ جہاد کے موقع سے باہر گئے. کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ باہر گئے, جہاد کے موقع سے باہر گئے. جب وہاں پہنچے تو اپنا اپنا خیمہ لگانے لگے. کیا لگانے لگے؟ خیمہ سمجھتے ہیں؟ ارے بولو, اگر خیمہ نہیں سمجھ رہے تو آپ سمجھ لیجیے جھوکی. ارے بولو, اپنی اپنی جھوکی بنانے لگے, جھوپڑی بنانے لگے. صحابہ کو پہلے سے معلوم نہ تھا, پہلے سے جانکاری نہ تھی, پہلے سے پتا نہ تھا یہاں پر کوئی قبر موجود ہے. زمین بالکل برابر, زمین بالکل ہموار, قبر کا نام و نشان نہیں. لیکن جیسے خیمہ لگانے لگے, حدیث گواہ ہے, حدیث گواہ ہے, جیسے خیمہ لگانے لگے اچانک پھروا چلانے لگے, اچانک ایک قبر ظاہر ہوئی. اس میں ایک انسان نظر آیا جو زندہ تھا اور جھوم جھوم کر قرآن کے سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا, قرآن کے سورہ ملک کو پڑھ رہا تھا. جتنے لوگ وہاں ادھر قرآن کے سورہ ملک کو پڑھ رہا تھا, جیسے وہ صحابی نے منظر دیکھا, لوٹ کر نبی کی بارگاہ میں پہنچے, عرض کیا اے اللہ کے رسول, آج تک میں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا. زمین بالکل برابر, زمین بالکل ہموار, قبر کا نام و نشان نہیں, لیکن جیسے خیمہ لگانے لگے, جھکی بنانے لگے, اچانک ایک قبر ظاہر ہوئی. اس میں ایک انسان نظر آیا جو زندہ تھا اور جھوم جھوم کر قرآن کے سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا, سورہ ملک کو پڑھ رہا تھا. اتنا سننا تھا, نبی نے ارشاد فرمایا, ہے المانعۃ المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر. او صحابہ, قرآن پاک میں سورہ ملک ایک ایسی سورہ ہے کہ جو بندہ ہمیشہ پڑھا کرے گا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. کتنے لوگوں نے حدیث سنی؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے, زور سے بولو. اور تقریر ختم. ادھر دیکھیے, اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی. تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو بندہ, زور سے بولو, قرآن کے سورہ ملک کو ہمیشہ پڑھے گا, زور سے بولو, قرآن کے سورہ ملک کو ہمیشہ پڑھے گا, وہ عذاب قبر سے, ارے بولو, عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. ڈیلی ادھر دیکھیے, چاہے دن میں پڑھیے چاہے رات میں سونے سے پہلے پڑھیے. نبی نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ ملک کو ہمیشہ پڑھے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی اس حدیث سے, اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سرتے ڈرتے نہیں, قبر میں زندہ رہ کر قرآن بھی پڑھتے ہیں, قبر میں زندہ رہ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. حضرات, قسم خدا, اللہ والوں کی شان یہ ہے, اللہ والے اگر بستی میں ہو تب بھی زندہ, گاؤں میں ہو تب بھی زندہ, اپنے اپنے علاقے میں ہو تب بھی زندہ, اور اپنے اپنے مزار میں ہو تب بھی زندہ. جہاں کسی ولی کا مزار ہوتا ہے وہاں کا ہر ذرہ مشکبار ہوتا ہے. آپ بالکل ادب سے بیٹھیں, ہوش میں بیٹھیں. سرکار غوث اعظم کی محفل ہے, برکتیں حاصل کیجئے. بہت ساری باتیں بیان کرنے کو رہ گئی, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا, زندگی باقی رہی, زندگی نے وفا کیا تو انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, قصدن صاحبان لفظن مانن بولنے میں اگر سبقت لسانی ہوئی تو غفور رحیم ہے مولا,
میری غلطیوں کو معاف فرما، حق بولنے کی، سچ بولنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بالکل ادب سے بیٹھے، جب تک زیارت کرو گے ثواب پاؤ گے اور دستار بندی کا منظر